बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 6 मार्च पाकिस्तान में जुमे की दोपहर और आसिम मुनीर्स डिफैक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 97। बहुत ही अहम खबरें हैं आज के इस व्लॉग में। सदर ट्रंप का सितारा गर्दिश में चला गया है, उनके बारे में बहुत ही बुरी खबरें हैं जो सामने आ रही हैं और लग रहा है कि वो अब बड़ी मुसीबत में फंसने जा रहे हैं। उनके अपने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने उनके बारे में ऐसे डॉक्यूमेंट जारी कर दिए हैं जिससे शर्मिंदगी तो है ही है, लेकिन लीगल इंप्लीकेशंस भी आने वाले दिनों में हो सकता है उनके खिलाफ हों। पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस तो होंगी ही होंगी। उसके साथ ही साथ उनकी अपनी काबीना के अंदर एक मरियम नवाज निकल आई है। मेरे कहने का मतलब यह है कि उनको अपनी एक वजीर फायर करना पड़ गई है, जिसके बारे में ये इल्जामात सामने आए हैं कि उन्होंने सैकड़ों मिलियन डॉलर्स की गालिबन करप्शन की है। उन पर ये इल्जामात लग रहे हैं। उसके साथ ही साथ सऊदी अरब और दूसरे जो ममालिक हैं गल्फ के अंदर, वो अब सदर ट्रंप से पीछे हटने की कोशिशें कर रहे हैं, ईरान के हक में बयान दे रहे हैं। और CNN ने एक वीडियो जारी की है जिसमें वो दिखा रहे हैं कि ईरान का एक मिसाइल जो है उसके अंदर से 80 के करीब ऑब्जेक्ट्स निकल आती हैं और वो जाकर ग्राउंड को हिट करती हैं। ये बहुत ही मेजर डेवलपमेंट है। इसको कैसे हैंडल करेंगे अमेरिकी और इसराइली जो फोर्सेस हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ है और उसके साथ साथ पाकिस्तान से आपके सामने एक होशरुबा किस्म का स्कैंडल रखेंगे। हाल ही में जो हम न्यूज़ नेटवर्क है, उन्होंने मरियम नवाज साहबा को अवार्ड दिया था। अब उन्हें एक अवार्ड मिला है। हम न्यूज़ नेटवर्क के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने 1 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है। ये इल्जामात उन पर लगाए जा रहे हैं। उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो गई है। FIA ने केस दर्ज कर लिया है। ये भी और भी बहुत सारी खबरें हैं। कोशिश करेंगे, पेस थोड़ी तेज रहेगी कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा खबरें आपके सामने रख सकें। तो शुरू करते हैं। सदर ट्रंप का जो इस वक्त मेजर प्रॉब्लम उनके लिए आया है वो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने, वो जो बदनामे ज़माना एप्स्टीन फाइल्स हैं उनकी अब उन्होंने कुछ और डॉक्यूमेंटेशन जारी की है, जिसमें एक खातून जो अब तो ज़्यादा उम्र की हैं, लेकिन वो ये कह रही हैं कि जब एप्स्टीन ने उनको इंट्रोड्यूस करवाया सदर ट्रंप के साथ, और वो कहती हैं कि ये या तो न्यू जर्सी के अंदर कोई बिल्डिंग थी बहुत बड़ी जिसके बहुत सारे कमरे थे, या ये न्यूयॉर्क की थी। जाहिर है वो कह रही हैं कि उस वक्त उनकी उम्र जो है वो 15 साल के करीब थी, 13 से 15 साल के दरमियान। वो एक छोटी बच्ची थी, इसलिए उन्हें नहीं पता कि वो बिल्डिंग एग्जैक्टली कहाँ थी। और उनके मुताबिक वो जो इंटरव्यू उन्होंने FBI को दिया हुआ है, जिसकी डॉक्यूमेंटेशन आज का मतलब कल 5 तारीख को जारी की गई, और पॉलिटिको जो कि एक अमेरिकी जरीदा है उन्होंने उसे छाप दिया है। और उसमें वो कहती हैं कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो अक्यूज़ करती हैं उस इंटरव्यू के अंदर कि जब मैं 13 या 15 साल की थी तो उन्होंने मुझे सेक्सुअली असॉल्ट किया, मुझसे ओरल सेक्स करवाया, और जब मैंने इनकार किया तो मुझे मारपीट की और मुझ पर तशद्दुद किया। ये वो इल्ज़ामात लगा रही हैं। अब FBI शायद ये लिखता है कि इस चीज़ का क्योंकि कोई सबूत उनके पास नहीं आया तो उन्होंने कोई भी चार्जेस फ्रेम नहीं किए, या इसकी जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है या केस है वो दर्ज ना हो सका और आगे काम ना चल सका। लेकिन जाहिर है ये जो अब पॉलिटिको ने पब्लिश कर डाला है, इसके बाद इसकी सियासी रेमिफिकेशंस तो होंगी। तो एक तो ये बुरी खबर है उनके लिए। दूसरी बुरी खबर जो है वो उनकी अपनी कैबिनेट के अंदर एक मरियम नवाज निकल आई है। किस लिए कह रहे हैं कि मरियम नवाज के ऊपर भी इल्जामात थे, जब उन्होंने, आप सबको याद होगा, बदनाम ज़माना कैलबरी फॉन्ट के साथ, या मशहूर ज़माना कह लें कैलबरी फॉन्ट के साथ, उन्होंने एक जाली ट्रस्ट डीड, उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा करवाई। अब मामला यहां भी बड़ा खराब है। आप पिछले दिनों से एक महकमे के बारे में बार बार सुन रहे थे जिन्होंने सबका जीना हराम किया हुआ है और किया हुआ था, और वो है आइस। वो इनका इमिग्रेशन का और कस्टम्स का डिपार्टमेंट है जो इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ कर अमेरिका से निकालता है। इलीगल के साथ साथ कई दफ़ा उन्होंने लीगल भी जो है उनको भी फेंटा लगाया। ऐसे लोगों को भी फेंटा लगाया जिनके 4 नस्लें जो हैं वो अमेरिका में ही हैं, और मज़े की बात है वो कोई साउथ एशिया से नहीं है, अफ्रीका से नहीं है, हैं भी कॉकेशियन, और कई नस्लों से अमेरिका के अंदर है। वो खुद भी यहाँ पैदा हुए, उनके माँ बाप भी यहाँ पैदा हुए, उनको भी चुक लिया, किसी के साथ नाम मैच हो गया तो चुक लिया। तो याद कीजिए मिनेसोटा के अंदर 2 लोगों का कत्ल हो गया था। इस सब की जो इंचार्ज वजीर थी उनका नाम था क्रिस्टिनो, और वो इससे पहले गालिबन, अगर मैं गलत नहीं तो इससे पहले वो कहीं पर गवर्नर भी रही हुई हैं, लेकिन बहरहाल उनको वजीर लगाया गया था इस सारे मामले का। और उन्होंने, अब उनकी एक हेयरिंग हुई हाल ही में, और उस जो कांग्रेशनल उनकी हेयरिंग हुई उसमें उनसे एक सवाल पूछा गया कि आपने ये जो लोगों को, आपको पता ही है, जो एक बाजार गर्म कर रखा था जुल्म का, उसमें लोगों को उठा के बाहर फेंक रहे थे अमेरिका से, तो उसमें ये अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की परफॉर्मेंस से रिलेटेड एड कैंपेन भी दे रहे थे अखबारात में। $220 मिलियन की एड्स दी गई। अब जब उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई या हियरिंग हुई स्पेसिफिकली कांग्रेस के अंदर, तो उनसे सवाल पूछा गया कि आपने इन 220 में से आपने कुछ तकरीबन 143 मिलियंस के, 220 के टोटल एड्स हैं, 143 मिलियन के एड्स दिए हैं सेफ अमेरिका मीडिया। ये जो सेफ अमेरिका मीडिया है, ये कंपनी सिर्फ 8 दिन पहले बनाई गई।
اس کام تو سارے ویسے شریف برادری والے ہیں, یہاں پر بھی امریکہ میں بھی ہو رہے ہیں. تو 8 دن پہلے کمپنی رجسٹر کی گئی, کمپنی بنائی گئی, کوئی ہیڈ آفس نہیں, اس کمپنی نے پہلے گورنمنٹ کے ساتھ کبھی کام نہیں کیا, اور اسے 143 ملین ڈالر کی ایڈ کیمپین دے دی, ٹوٹل 220 ملین کی ایڈ کیمپین دی. جب ان سے سوالات پوچھے گئے تو کرسٹی نوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. وہی کرسٹی نوم جنہوں نے پورے امریکہ کے اور اسپیشلی امیگرینٹس کے ناک میں دم کیا ہوا تھا, آج صدر ٹرمپ نے ان کو فائر کر دیا ہے. جی ہاں, 5 تاریخ کی شام ہے آج امریکہ میں, اور آج ہی ان کو صدر ٹرمپ نے فائر کر دیا ہے. ویسے ان کا تھوڑا سا انہوں نے بھرم رکھا ہے, ان کو ایک آپ یہ کہیے کہ نکر میں لگا دیا ہے, ایک ایسی پوسٹنگ دے دی ہے اور جس میں نہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں مکمل طور پر کہ انہیں فائر کیا گیا ہے, اور نہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کیا گیا, کیونکہ میڈیا تو سارا یہی رپورٹ کر رہا ہے کہ ان کو انہوں نے فائر کر دیا ہے, ہٹا دیا. ایک میجر پوزیشن تھی جس پر ان کو لگایا گیا تھا, میجر کنٹروورسیز وہ جنریٹ کر رہی تھیں, لیکن اب ان کو سائڈ پہ کر دیا گیا. تو یہ پہلا ڈپارچر ہے. یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو کیبنٹ ہے اس میں سے ان کی پہلی وزیر ہیں جن کا ڈپارچر ہوا ہے, جن کو انہیں ہٹانا پڑا ہے. تو صدر ٹرمپ کے لیے ایک جو پولیٹیکو کی سٹوری ہے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے, وہ بہت بڑی ہزیمت کے طور پر سامنے آئی ہے. دوسری یہ تیسری سٹوری آپ کو بتاتے ہیں. تیسری سٹوری فائنینشیل ٹائمز نے پرنٹ کی ہے. فائنینشیل ٹائمز یہ ایک معتبر جریدہ ہے, اخبار ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ خلیجی ممالک میں جو 2-3 بڑے ممالک ہیں, مالدار ممالک کی بات ہو رہی ہے, ظاہر ہے پھر سعودی عرب, قطر اور UAE کی بات ہوگی. بار انہوں نے نام نہیں لکھے, لیکن فائنینشیل ٹائمز کہہ رہے ہیں کہ ان کی ڈائریکٹلی بات ہوئی ہے, اور 3 ممالک کم از کم خلیج کے جو بڑے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو صدر ٹرمپ نے ہمیں جس جنگ میں پھنسا دیا ہے اس میں ہمارا جتنا نقصان ہوا ہے, ہم نے جو انویسٹمنٹ پلج کی ہوئی تھی اب ہم وہ نہیں کر سکتے اور ہمیں پیچھے ہٹنا پڑے گا. اب یاد کیجئے کہ جو سعودی کراؤن پرنس ہیں انہوں نے $1 ٹریلین کی, تو انہوں نے تھوڑی کم کی تھی, مطلب $800 بلین کی, تو صدر ٹرمپ نے انہیں کہا تھا کہ آپ نہیں 1 ٹریلین کریں پورا. تو انہوں نے $1 ٹریلین کی انویسٹمنٹ جو ہے اس کا پرومس کیا تھا. ساتھ ہی یاد کیجئے ان تمام ملکوں نے, یہ جو چیدہ خلیجی ممالک ہیں, انہوں نے $1 ارب جو ہے وہ بورڈ آف پیس میں بھی دیا تھا. اب فائنینشیل ٹائمز یہ لکھ رہا ہے کہ یہ اس سے پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ ایک تو ہمیں جنگ میں پھنسا دیا, اور دوسرا اس جنگ کی وجہ سے اصل بیٹل گراؤنڈ تو مڈل ایسٹ بن گیا نا, تو اکانومی تو ان کی تباہ ہو رہی ہے. اور تیسرا بڑا فائدہ جو ہو رہا ہے وہ یہ ذرا غور سے آپ نے سوچنا ہے. مثلا LNG جو ہے وہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو پروڈیوس کرتا ہے وہ قطر کرتا ہے. اب قطر نے اپنی LNG جو ہے وہ پروڈیوس کرنا بند کر دیا. اس کی وجہ یہ کہ ان پر مسائل لگ رہے ہیں, تو انہوں نے عارضی طور پر اپنی فیسلٹی بند کر دی. فار ایگزامپل پاکستان بھی LNG انہی سے لے کر اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے. انہوں نے پاکستان کو بھی بتا دیا ہے کہ ہم آپ کو مزید LNG نہیں دے سکتے, جس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں پاکستان میں پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھنے جا رہی ہیں. اس پر بھی بات کریں گے, لیکن قطر نے وہ بند کر دیا. اس کے بعد جو پیٹرولیم پروڈکٹس کی سب سے زیادہ اب پروڈکشن ہے وہ وینزویلا کا تیل اپنے ہاتھ میں کرنے کے بعد صدر ٹرمپ کے پاس ہے. اب سعودی عرب ہو یا دوسرے ممالک ہوں, اب سب سے زیادہ LNG اور دوسری جو پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں سب کو ملا کے سب سے زیادہ پروڈکشن اس وقت جو ہے وہ صدر ٹرمپ کے پاس ہے, کیونکہ وینزویلا کے تیل پر بھی انہی کا قبضہ ہے. تو اب جب میجر ایک پروڈیوسر جو ہے قطر جو ہے انہوں نے جب بند کر دی LNG کی پروڈکشن, تو پھر امریکہ مہنگے داموں اپنی مرضی سے امریکی کمپنیاں بیچیں گی. تو اگر یہ جنگ 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے رہی, تو جہاں قطر کا دیوالیہ نکلے گا, دیوالیہ تو چلے نہیں, بہت سخت لفظ ہے, دیوالیہ تو نہیں ہوگا ان کا, کیونکہ ان کے پاس بہت ساری تیل کی اور گیس کی مالیت ہے, بچ جائیں گے وہ پھر بھی, لیکن نقصان تو بہت زیادہ ہوگا انہیں. اور اس سارے ٹائم میں جب ان کی پروڈکشن نہیں ہے اور وینزویلا کی ہے, تو امریکی کمپنیاں منہ مانگے پیسے مانگیں گی. تو ان کو پھنسا دیا ہے صدر ٹرمپ نے ہر طرف سے, اس لیے وہ اب جیسے کہتے ہیں نا کہ میں کمبل کو چھوڑتا ہوں, کمبل مجھے نہیں چھوڑتا. اب ان خلیجی ممالک کا آنے والے دنوں میں نظر آئے گا کہ وہ کیسے صدر ٹرمپ کے اور نیتن یاہو کے اس جال میں سے باہر آتے ہیں. کل ہی ہم نے آپ کے سامنے ایک بہت ہی پرومیننٹ UAE کے بزنس مین جو کئی ایڈوائزری کمیٹیز کے اوپر بھی ہیں اور بہت قریب ہیں ان کی رائل فیملی کے, ان کے پوچھے گئے سوالات بھی آپ کے سامنے رکھے تھے. اب جب آپ کنیکٹ کرتے ہیں فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری کو اور کل کے پوچھے ہوئے سوالات, تو آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کانوں کان انہیں خبر نہ ہوئی کہ انہیں کہاں پھنسا دینا ہے, اور اب پانی جو ہے ان کے سر کے اوپر سے گزر رہا ہے, اور وہ مجبور ہو کر ایسے فیصلے لینے کے لیے بات چیت کر رہے ہیں. آگے سعودی عرب نے اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ ہماری سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. ایران نے اس اسٹیٹمنٹ کا خیر مقدم کیا ہے اور شکریہ ادا کیا ہے. یہ بھی ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. اس سے پہلے یاد کیجئے کہ UAE پہلے ہی ایک ایسی اسٹیٹمنٹ دے چکا ہے کہ ہماری زمین جو ہے وہ ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ بھی بہت ہی, میں یہ کہوں گا کہ میجر ڈیولپمنٹ ہے. تیسری طرف جو اسٹریٹس آف ہارمز ہے جہاں سے سارا تیل آ رہا ہے, اس کو ایران نے مکمل سیل کر دیا ہے.
اور وہ ایسی پوزیشن پر بیٹھا ہے ایران کہ وہاں سے جہاز جو ہے وہ لے کر نکلنا بہت مشکل ہے، جس کی وجہ سے تیل کی ترسیل بند ہو گئی ہے اور دنیا میں تیل جو ہے وہ میرے خیال $60 فی بیرل تھا اور اب اس وقت 83 یا $85 فی بیرل پر آلریڈی چلا گیا ہے۔ اگر تیل کی قیمت نے $100 فی بیرل کو ہٹ کر دیا تو پاکستان میں فی لیٹر جو پیٹرول ہے اس کی قیمت 400 سے 500 کے درمیان ہوگی، اور 500 کو شاید کراس بھی کر جائے اگر تیل مزید اوپر چلا گیا، جس کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ تو سبھی اس کے اندر گرتے جا رہے ہیں اس دلدل کے اندر، اور دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں سارے لوگ اس میں سے کیسے نکلیں گے۔ صدر ٹرمپ نے اس میں سے نکلنے کے لیے ایک انتظام کیا ہے، اور انہوں نے اپنا جو اوول آفس ہے، جو پریزیڈنٹ کا مین آفس ہے امریکی کا، اس میں انہوں نے پادریوں کو بلایا ہے، مذہبی شخصیات کو بلایا ہے، اور ان سے انہوں نے دعائیں لی ہیں، وہاں پر دعائیں کی ہیں، ذرا انہوں نے مذہبی تڑکا لگایا، اس کو مذہبی ٹچ دیا ہے تاکہ ذرا ان کے اوپر سے بلائیں ٹلیں۔ میں نے آپ کو بتایا بلائیں تو ان کے اوپر بہت ساری ہیں، جیسے ایک جو پولیٹیکو نے ان کے خلاف سٹوری کر دی، اس کے پیچھے ان کی ایک وزیر فائر ہو گئی، تیسری طرف ان کے جو بڑے بڑے ساتھی انویسٹر تھے وہ اب پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور چوتھا ہم نے آپ کو بتایا، ابھی آپ کو اس کی ویڈیو فوٹیج بھی دکھائیں گے، جو ایران نئے میزائل چھوڑ رہا ہے۔ شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ ڈائیورژن کریٹ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ آج کے دن ایپسٹین فائلز کی ان کی یہ ڈاکومنٹیشن پرنٹ ہونی ہے اخبارات میں، تو شاید اسی لیے انہوں نے یہ گیمک کیا ہے کہ سبھی پادریوں کو بلا کے انہوں نے ذرا اپنا ایک مذہبی ٹچ سامنے رکھا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، پاکستان سے خبر، میں نے آپ کو کہا تھا کہ مریم نواز نکل آئیں صدر ٹرمپ کے کیبنٹ میں سے، ایک محاورتاً بات کی تھی۔ اب جو ہم نیوز نیٹ ورک ہے ان کے اوپر ایک میجر انکوائری شروع ہو گئی ہے، آپ کے سامنے پڑھ کر بات سنائیں گے جس سے آپ کو سمجھ آ جائے، اس کیس کی پوری تفصیل پڑھ دیں گے کوئکلی، پھر تھوڑا سا اسے سمجھا دوں گا۔ پاکستان میں میڈیا مالکان سے منسلک ایک مبینہ اربوں روپے کی منی لانڈرنگ نیٹ ورک کا انکشاف ہوا، جو خاص طور پر ہم نیوز نیٹ ورک کا حصہ، جس میں ہم ٹی وی چینلز شامل ہیں، اس سے یہ جڑا ہوا ہے۔ یہ تحقیقات ہنڈی اور حوالہ کے ذریعے غیر قانونی فنڈز کی منتقلی پر ہوئی، جو ICC ورلڈ کپ کے دوران اشتہاری معاہدوں سے شروع ہوئی۔ بات لمبی ہے، میں مختصر کر کے بتا دیتا ہوں۔ کیس یہ بنایا گیا ہے کہ ہم نیوز نیٹ ورک نے اپنی ایک کمپنی رجسٹر کروا رکھی تھی دبئی میں، اور اس کمپنی کے ساتھ مین انہی کی کوئی لگتی لیتی کمپنی تھی، ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا، اور ایگریمنٹ یہ کیا کہ آپ سے ہم اشتہارات خرید رہے ہیں ٹائم، اور $1 ارب آپ کو دیں گے۔ اب اس کمپنی کو، جو کمپنی شاید 10 سپورٹس کے نام سے کوئی کمپنی دبئی میں رجسٹر کروا رکھی تھی، اب وہ جو 10 سپورٹس تھی، انہوں نے جب وقت آیا پیسے لینے کا تو انہوں نے ان کو کہا کہ آپ یہ پیسے ہمیں نہیں بھیجیں، بلکہ آپ یہ پیسے پاکستان میں ہی موجود فلاں کمپنی جو ہے ان کو دے دیں۔ انہوں نے ایک نام دے دیا کمپنی کا کہ پتہ نہیں کون سا ٹاور ہے کمپنی کے نام کے اندر، آپ اس ٹاورز کو یہ پیسہ جو ہے وہ دے دیں۔ اب جب انہوں نے 10 سپورٹس نے وہاں سے کہہ دیا، جو کہ ان کی اپنی ہی کمپنی تھی، یہ جو پاکستان کے اندر کمپنی تھی، یہ بھی ظاہر ہے یہ اس کمپنی کا نام ٹاور سپورٹس ہے، معذرت پہلے میں نے صرف ٹاور کہہ دیا، جو پاکستان کے اندر ایک ڈمی کمپنی جس کو کہا جا رہا ہے وہ ٹاور سپورٹس کے نام سے تھی۔ تو 10 سپورٹس نے دبئی میں سے بیٹھ کے، جو اصل میں انہی کی اپنی کمپنی تھی، الزام یہ لگایا جا رہا ہے، انہی کو ہی کہہ دیا کہ انہی کی ایک اور کمپنی کو جس کا نام ٹاور سپورٹس ہے اس کو یہ پیسے دے دیں۔ انہوں نے پھر اس کو بھی کچھ پیسے دیے اور کچھ گما پھرا کے انہوں نے اپنے اکاؤنٹس کے اندر وہ گم کر لیے۔ تو منی لانڈرنگ یہ ہوئی ہے کہ جو پیسہ انہوں نے 10 سپورٹس کو وہاں پر دینا تھا، وہ گھما کے وائٹ کرنے کے لیے وہ پیسہ جو ہے، اب وہ پتہ نہیں ٹیکس فراڈ تھا اس کے اندر یا کیا تھا، وہ تحقیقات ہو رہی ہیں۔ یہ ایک میجر سیٹ بیک ہے ہم نیوز نیٹ ورک کے لیے۔ سلطانہ آپا، آپ سب ان کو جانتے ہیں، ڈرامہ جو ہم ٹی وی کے انہوں نے شروع کیے، اس میں ان کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ اس کے بعد ان کے بیٹے جو ہیں دونوں، آپ ان کو بھی جانتے ہوں گے۔ حال ہی میں آپ نے دیکھا تھا کہ انہوں نے مریم نواز کو ایک ایوارڈ بھی دیا تھا لیڈرشپ کا، جس میں ایک طرف سلطانہ آپا تھیں، ایک طرف درید قریشی ان کے بیٹے ہیں، ان پر یہ یا ان کے نیٹ ورک پر یہ الزامات لگ رہے ہیں۔ 2 دفعہ FIA نے نوٹس دیا، اور 2 دفعہ نوٹس کے بعد انہوں نے اپنی ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ اب جمع کروائی ہے۔ دیکھتے ہیں آگے کیا بنتا ہے، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ لونڈا لپاڑا جی بھی اسی چینل میں کام کرتے ہیں، آسما شرازی صاحبہ بھی اسی چینل میں کام کرتی ہیں، لیکن کوئی انویسٹیگیٹو جو جرنلسٹ ہے اس نے اس خبر کے اوپر ابھی تک کسی کو نہیں بتایا۔ یہ تو اب خبر باہر آئی تو اس کو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، دوسرے لوگ رکھ رہے ہیں، لیکن اس خبر کو دبا کے رکھا گیا، حالانکہ یہ سب کچھ پچھلے 2-3 مہینے سے شروع ہو چکا ہے، اور اس کی انویسٹیگیشن بھی ہو چکی ہے، ہو رہی ہے، اور اس کے اوپر FIR بھی درج ہے۔